वालेकुम। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन की तरफ से मैं मोहम्मद फारूक आज आपसे बराह रास्त मुखातिब हूँ। इससे कबल आप नूरुल्लाह जावेद साहब की क़यादत में उनसे हम बाहमी गुफ्तगू क्या करते थे, लेकिन आज प्रोग्राम की तरतीब बदल गई है और इस दो टोक प्रोग्राम में मैं आज चंद सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ नूरुल्लाह जावेद की खिदमत में। वो सवालात न सियासी हैं, ना माशरती हैं, ना किसी और ज़ाविये नज़र से उन सवालात को देखा जा सकता है। ये सवालात खालिस इल्मी हैं और अदबी हैं। ये सवाल है उनकी नई तबाशुदा किताब संग तराश के सिलसिले में। संग तराश एक ऐसी किताब है जिसमें इन्होंने उर्दू मगरबी बंगाल में उर्दू तहरीक और कौमी यकजहती और समाजी फलाह के सिलसिले में कायद उर्दू शमी अहमद की खिदमात के हवाले से तरतीब दी है। वो किताब मेरे हाथों में है। मैं चाहता हूँ कि आप हज़रात इसका सरवरक मुलाहिज़ा फरमाएँ। बड़ा खूबसूरत जाज़िब नज़र और दीदा ज़ेब सरवरक है। इस सरवरक में संग तराश जिस ख़त में लिखा गया है, खस्ते नस्तालीक में पुराने अंदाज में लिखा गया है और उसके नीचे ये लिखा हुआ है कायद उर्दू शमी अहमद की 25 साला जद्दोजहद पर मबनी सफ़रनामा। उसके नीचे आप देख रहे होंगे कि सलाखों के पीछे चंद अफराद नज़र आ रहे हैं। उसमें एक साहब शमी अहमद है, दूसरे कोई और हैं, तीसरे एक बारिश बुजुर्ग हैं हिंदू फिरके से ताल्लुक़ रखने वाले। ये अजब तुहफा तमाशा है कि ये कायद उर्दू शमी अहमद के साथ सलाखों के पीछे गए हैं कोई बारिश मजहबी बुजुर्ग। इन तमाम मामलात पर जो मेरे जहन में सवालात हैं, इन सवालात को मैं सामने रखूंगा एक एक करके। तो आइए नूरुल्लाह जावेद साहब से मुलाकात करते हैं। नूरुल्लाह जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया है। संग तराश के सिलसिले में मैं आपसे चंद सवालात करूंगा। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये किताब लिखने की मुहरिकात क्या रही हैं और ऐसा कौन सा, आप मुहरिकात पे ही बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन की जो हफ्तावारी प्रोग्राम है दो टोक, इस दो टोक प्रोग्राम में अक्सर हम सवाल पूछते थे। आज मैं खुद सवालों की इज्जत में हूँ, फारूक साहब के सवाल इज्जत में, और ये मौका है हमारी नई किताब संग तराश के रस्म इजरा के मौके पर। फारूक साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस किताब के लिखने की मुहरिकात ये थी कि 2007 में मैं कलकत्ता आया था। 2007 में पहली मरतबा दिल्ली से कलकत्ता का मेरा सफ़र हुआ और यहाँ से कलकत्ता की मेरी सहाफत शुरू हुई। उसी दिनों कलकत्ता में एक तहरीक चल रही थी उर्दू ज़ुबान को लेकर। तो मेरा ताल्लुक़ रिपोर्टिंग से भी रहा है, डेस्क से भी रहा है। तो मैं रिपोर्टिंग करता था उर्दू तहरीक का, और उस ज़माने में आप हमारे इंचार्ज भी थे, पेज के इंचार्ज थे। तो शमी अहमद साहब की तहरीक उस ज़माने में चल रही थी उर्दू को। और पहला मुझे याद है कि मई का महीना था, जो कलकत्ता 7 मई को आए थे कलकत्ता, और 10-12 मई को कलकत्ते में इनका एक धरना था गांधी मूर्ति के पास, जो मुझे मुस्लिम बीट दिया गया था और मैं इनके धरने में गया था। वहाँ से लेकर इनकी 2014, 12, 13 की जब तक तहरीक को मैं अपने करीब से देखा और कई रियासती कॉन्फ्रेंस का, तो जहन में एक बात थी कि बंगाल में उर्दू तहरीक के पूरे पस मंज़र को कलमबंद किया जाए। तो फिर जब हम लोगों ने इस पर काम शुरू किया तो जहन में आई कि भाई जब शेख अहमद से मुलाकात हुई और शेख अहमद साहब को करीब से देखा मैंने, तो इनका और भी दीगर काम थे। तो मैंने कहा कि अगर उर्दू तहरीक को एक नुमाया तो दिया जगह दी जाएगी किताब में, लेकिन उनकी दीगर तमाम तहरीक जो है, कौमी यकजहती की तहरीक, हुकूक इंसानी की तहरीक, इस्तेमालियत के खिलाफ तहरीक, जो और दीगर जो इनके काम हैं, उस कामों को मैं जायजा लिया जाए। ये पस मंजर है किताब लिखने का। ये नाम जो आपने मुंतखब किया है किताब का, इसका कुछ हवाला देंगे, क्यों संग तराश आपने क्यों रखा है? संग तराश एक बहुत भारी भरकम लफ्ज़ है और आमतौर पे जब संग तराश बोलते हैं, जो पुराने ज़माने के जिन्होंने मुग़ल आज़म फिल्म देखी है, उनके जहन में वो ज़हन बात आती है। लेकिन मेरे जहन में उस वक्त जब मैंने नाम रखा था, मैंने मुग़ल आज़म फिल्म नहीं देखी और न मुझे मुकालमा याद है, कुछ थोड़ा हिस्सा देखा है, लेकिन मुझे वो वाली बात याद नहीं, मालूम नहीं था कि संग तराश मुग़ल आज़म में भी था। लेकिन आमतौर पे देखिए कि बिहार में क्या होता है कि बिहार की सरजमीन का एक सबसे जो मनफी पहलू है कि बिहार में बहुत सेहतमंद लोग पैदा हो गए, लेकिन वो नुमाया नहीं हो पाते हैं और आप बिहार में ही दबके ख़त्म हो जाते हैं। और बिहार से कोई आदमी बाहर दूसरी रियासत में जाए और फिर अपने वहाँ पे जाके वहाँ के मुक़्तदर आला को, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करे, फिर वहाँ के लिए राह निकाले, तो एक जद्दोजहद की अलामत है। तो मैंने यहाँ पे जो किताब का नाम रखा है संग तराश, एक इस्तिआरा है, एक अलामत है जद्दोजहद का। तो ये 25 साल की जद्दोजहद को उन्होंने 300-350 सफ़हात पर आपने जो है समेट दिया है। आप ये बताएं कि इस किताब के कलमबंद करने के सिलसिले में कौन कौन सी दुश्वारियां आपकी राह में आए? सबसे पहले आप एक एक करके बताएं कि उर्दू तहरीक से बात का आगाज करें। देखिए, सबसे पहले जब मेरा एक पस मंजर मजहबी पस मंजर है
اور اس پس منظر میں سب سے پہلے میرا سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ کسی کی تعریف زیادہ نہیں کی جائے، اعتدال اختیار کیا جائے. تو میں نے اپنے مقدمے میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کسی زندہ شخصیت پہ لکھنا کتنا مشکل کام ہے اور ذمہ داریوں بھرا کام ہے، اور اس لیے ذمہ داری بھرا ہے کہاں آپ اعتدال کی راہ سے ہٹیے گا تو آپ کی کتاب کی بدمزگی ہو جائے گی. اور دوسرے یہ کہ میرا فوکس شمیم صاحب کی 25 سالہ جد و جہد پہ تھا، اور میں نے ان کی شخصیت کی بود باش، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں پیدا ہو گئے، اس پہ زیادہ میں نے روشنی نہیں ڈالی. میں نے اس کتاب میں لکھا بھی ہے کہ میرے پس منظر میں وہ مقصد ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے ان کی گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی اور ان کی نجی زندگی میں کوئی بات میں نے نہیں لکھی. اس لیے میرا فوکس تھا ان کے کام پہ، اور ان کے کام کا جو سب سے بڑا جو حصہ ہے اردو تحریک کا حصہ ہے. اور اس لیے اور یہ دیکھیں گے آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ اردو تحریک میں جب میں نے ذکر کیا تو صرف شمیم صاحب پہ فوکس نہیں کیا ہے، بلکہ ہندوستان میں اردو کے تاریخ کے بھی کچھ حصے کو میں نے جمع کیا ہے. پھر آزادی کے بعد اردو کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں آئین کے ساتھ اسمبلی میں جو اردو کو لے کے جو بحث ہوئی اور مولانا آزاد کو جو باتیں رکھی وہاں پہ، اور کس طرح سے اردو ملک کی سرکاری زبان نہیں بن پائی، اس پس منظر کو لیتے ہوئے پھر اردو کے ساتھ کیا دشمنی بڑھتی گئی، اور پھر 70-80 کے دہائی میں اردو کی تحریک برپا ہوئی، اور پورے پس منظر کو لیتے ہوئے میں نے سمیٹتے ہوئے پھر شمیم صاحب کے فوکس پہ آیا ہے. تو آپ جو بھی کتاب پڑھیں گے تو اس کو مختصر ہی صحیح ملک بھر میں شمیم صاحب کی تحریک کا حصہ مل جائے گا. تو فاروق صاحب یہ جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پوری تحریک ماضی کی بھی تاریخ کے پس منظر میں ہے، اور میں نے اس کتاب کے دیگر بھی جتنے چیپٹرز ہیں جیسے حقوق انسانی اور قومی یکجہتی کے پس منظر کو بھی میں نے ذکر کیا ہے. تو اس کتاب کے قاری کو صرف شمی احمد سے واقفیت نہیں ہوگی، بلکہ اس ملک کے تاریخ کا چھوٹا موٹا مختصر پس منظر بھی پڑھنے کو مل جائے گا. یہ نوراللہ جاوید صاحب آپ نے کہا کہ مقدمے میں آپ نے اعتدال برقرار رکھا ہے، اتنے دعوے سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، اس کا تو فیصلہ آپ قاری پہ چھوڑ دیجئے کہ آپ اعتدال برقرار رکھیں یا افراط و تفریط کے شکار ہوئے ہیں. دوسرے موضوعات پر آتے ہیں. آپ نے قومی ہم آہنگی اور قومی ہم آہنگی کا بھی چیپٹر اس میں قائم کیا ہے، اور زندگی جہد مسلسل وغیرہ استعماریت کے خلاف بھی. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ شمیم احمد صاحب کو آپ ایک ایسا ہیرو بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملک کے لیے اور خاص کر کے اردو اور مسلم آبادی کے لیے ناگزیر حیثیت رکھتا ہو. دیکھیے فاروق صاحب کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ خدمات کی پذیرائی نہیں ہوتی ہے، اور زندہ شخصیات پر لکھنے کو ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اور جو لکھتے ہیں ان کو لوگ چاپلوس اور طرح طرح کے تانے دیے جاتے ہیں. لیکن اردو دنیا کے باہر جو دنیا ہے اس وقت، جو ہمارے معاصر دنیا ہے، معاصر دنیا میں اپنے دور کے لوگوں پہ لکھنے کا رواج بھی ہے، اور ان پہ تنقیدیں بھی کی جاتی ہے، ان کے کام کا موازنہ بھی کیا جاتا ہے. تو میں نے بہت ساری انگریزی کتاب ایسی پڑھی ہے جو معاصر لوگوں پہ لکھی گئی ہیں. تو مجھے لگا کہ کیوں نہ شمیم صاحب کے کام کو قاری کی عدالت میں پیش کیا جائے، اور قاری کو فیصلہ چھوڑ دیا جائے کہ میرا کام ہیرو بنانا نہیں ہے، نہ میرا کام کسی کے قد کو بڑھانا، نہ کسی قد کو چھوٹا کرنا ہے. میرا کام ہے کہ کسی بھی کوئی آدمی نے کام کیا ہے اس کے کام جو جس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں اس کو میں نوعاً پیش کر دیا ہے. اب قاری پر ہے منحصر کہ قاری جو ہے شمیم صاحب کو ہیرو مانے یا کچھ اور مانے. ہم نے جو دیکھا ہے اس کو میں نے پیش کیا ہے. آپ نے جو دیکھا ہے آئینہ سے سامنے رکھ دیا ہے. جی جی جی، وہ میرے آنکھوں کا دیکھا ہوا آئینہ ہے، میرا آئینہ ہے جس آئینے میں نے دیکھا ہے. اردو تحریک کے سلسلے میں کوئی ایسی یادگار چیز جو کتاب قلم بند کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں آئی ہو کہ شمیم صاحب اگر تحریک کو اس راستے کی بجائے اس راستے پہ لے جاتے، نہج اپنا تبدیل کر لیتے یا حکومت کے ساتھ مشاورت کرتے تو ان کی تحریک بڑی بامقصد ہوتی، یا کسی العاظ القیاس؟ دیکھیے میں اندازہ چاہتا ہوں کہ یہ تحریک کو، شمیم صاحب کی تحریک کو بنگال کی اہل اردو کی سرگرمیوں کے پس منظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے. شمیم صاحب سے پہلے انجمن ترقی اردو اور ایک صاحب تھے پروفیسر کاظمی صاحب، ان کی تحریک چل چکی تھی، اور یہ دونوں تحریک وہاں پہ ناکام ہو چکی تھی. کاظمی صاحب کی تحریک ناکام اس لیے ہوئی تھی کہ کاظمی صاحب نے اچانک کوئی منصوبہ بنائے بغیر بڑی تعداد میں نوجوانوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے جو ان کے کالج میں پڑھتے تھے قابل آدمی تھے، انہوں نے سڑکوں کو اتار دیا، اور ان کی پوری
پوری تحریک کو CPM نے جوتی بسو زیادہ تھے اس کو بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنے والی تعبیر کر دیا. یہ ایک تو تجربہ یہ ناکام ہوا. دوسری طرف انجمن ترقی اردو تھی جو حکومت سے افہام و تفہیم کر رہی تھی, دن میں احتجاجی بیان جاری کر رہے تھے اور رات میں ڈنر کھا رہے تھے. تو وہ دو حدیں تھی. ایک حد تھا یہ تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کو سڑکوں پر اتار دیا, دوسری طرف مصالحت پسندی تھی. تو یہ دونوں ناکام ہو چکے تھے. شمیم صاحب کی تحریک کی اس تحریک کی جو سب سے خاصیت ہے کہ شمیم صاحب نے نہ اپنے ماننے والوں کو اپنی تحریک دوران لوگوں کو سڑکوں پر اتارا, نہ انہوں نے منافقت سے کام لیا کہ بھائی ہم رات میں ساتھ میں مل بھی رہے ہیں, گلدستہ بھی دے رہے ہیں اور گھوم بھی رہے ہیں اور دل میں احتجاجی جلسہ کر رہے ہیں. شمیم صاحب نے اعتدال کی راہ اختیار کی اور ان کی پوری تحریک کی جو سب سے جو خاصیت ہے, مجھے دو چیز اہم ہیں جو میں نے فوکس بھی کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شمیم صاحب نے اپنی پوری تحریک کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھا. کبھی بھی لوگ نوجوانوں کو جو ان کی شریک میں شامل تھے جو گاؤں دیہات سے زیادہ تھے, کلکتہ سے زیادہ لوگ ہگلی سے, ہاوڑہ سے, نارتھ 24 پرگنہ سے, ساؤتھ 24 پرگنہ کچھ اردو بیلٹ سے آ رہے تھے, بلکہ میدنی پور وغیرہ سے بھی کچھ لوگ اس تحریک میں. ان نوجوانوں کو انہوں نے سڑکوں کو اتارنے کی کوشش نہیں کیا, اتنا جوش نہیں دلایا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیں اور حکومت کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. ایک بڑی خصوصیت تھی. دوسری خصوصیت یہ تھی کہ شمیم صاحب نے صرف اردو اشرافیہ کو نہیں جوڑا, اردو کے ان لوگوں کو جوڑا ان کے ساتھ. وہ لوگ شامل زیادہ تر لوگ تھے, بلکہ 90% وہ لوگ تھے جن کے بچے اردو اسکولوں میں پڑھتے ہیں. ورنہ آج ابھی پٹنہ سے لے کر پورے ہندوستان میں اردو کی جو تحریک چلا رہے ہیں ان کو دیکھیے گا وہ عملی طور پر منافق ہیں. اپنے خود اردو میں تحریک چلا رہے ہیں, اردو اخبار پڑھیے, اردو پیپر پڑھیے, لیکن ان کے بچے اردو نہیں پڑھتے ہیں. تو شمیم صاحب کی تحریک میں وہ لوگ شامل تھے جو اردو کو پڑھتے بھی ہیں, اردو اسکولوں میں جاتے بھی ہیں. یہ ان لوگوں کی آواز تھی. گویا شمیم صاحب کی تحریک کو چاہ جانے سے پذیرائی ملی اردو حلقوں سے. جی نہیں, یہ پذیرائی نہیں ملی, اس کو پذیرائی نہیں بولتے ہیں. جب شمیم صاحب کی تحریک کو دیکھیے گا, کلکتہ شہر کا جو اشرافیہ تھا جو اردو کی روزی روٹی کھا رہے تھے, شمیم صاحب کی تحریک کو شک کی نگاہ سے دیکھا. اس نگاہ سے دیکھا کہ یہ آدمی کون باہر سے آ گیا ہے. سنگپاش رکھنے کی وجہ میری یہی ہے کہ شمیم صاحب چمپارن سے آئے, اپنی آواز اٹھائے, اس کو جو اشرافیہ جو حاوی تھے سیاست پہ اس کو ان کو پسند نہیں آیا کہ نیا آدمی کیوں آ گیا. تو شمیم صاحب نے ان اشرافیہ کو, ان کتھا کتھک لوگوں کو چیلنج بھی کیا اور اپنے تحریک کو آگے بڑھایا. آپ نے اس کتاب میں جا بجا ذکر کیا کہ ان کی تحریک میں غیر اردو دان طبقہ بھی شامل رہا ہے, اور یہ تصویر جو آپ نے لگائی ہے اس سے بھی یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں تمام لوگ جو ہے اس تحریک میں شامل ہے. کیا وجہ تھی کہ شمیم صاحب ہر طبقے میں مقبول ہوئے, ہر لسانی فرقے میں ان کی مقبولیت رہی اور ان کی تحریک میں لوگ شامل ہوئے؟ اس کی چند وجوہات ہیں کہ شمیم صاحب کی کچھ سیاسی جو سرپرستی رہی ہے تو سیکولر انداز میں ہوئی ہے. شمیم صاحب جو ان کا جو شواتی جوانی کا جو ہے اس میں پنڈت وجے ترویدی ہوگی دنیا میں نہیں ہے, ان کا ساتھ رہا ہے. تو اور بھی ان کے ساتھ میں عالم مولانا. تو شمیم صاحب نے زمانہ شناس بھی ہیں, نباز وقت بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں کہ اگر ہم صرف اردو کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بنگلہ دیش جیسے قاسمی صاحب کی تحریک کو جوتی بسو نے ڈریل کر دیا کہ جوتی بسو کی تحریک کو ڈریل کر دینا ہے. تو ایسی تحریک بھی نہیں تھی, جوتی بسو والی تحریک بھی نہیں تھی. اور سیکنڈ یہ کہ شمیم صاحب کا تعلقات جو ہے وسیع تھا, اور یہ ہیومن رائٹس پروٹیکشن ایسوسیشن کے ذریعے شمیم صاحب ان کے رابطے بھی بڑے تھے, تو انہوں نے سب کو ساتھ لیا تو اس کا فائدہ بھی ملا. ہیومن رائٹس کے تعلق سے آپ نے بات کہی ہے, تو جیسا کہ آپ نے کہا ہے کتاب کی یہ سر ورق دوسرے پیج پر آپ نے لیا حقوق انسانی کے مشہور کارکن, حقوق انسانی کے سلسلے میں ان کی خدمات کا کچھ اجمالاً ذکر کیجیے مختصر. شمیم صاحب کے میں نے 2 چیپٹر ہیں, حقوق قومی یکجہتی اور حقوق انسانی. دونوں چچیرا بھائی ہے یا سچیرا بھائی کہہ سکتے ہیں تحریک کا. شمیم صاحب کے جو حقوق انسانی کی تحریک ہے وہ طویل ہے. 2007 میں بھی, اس سے پہلے بھی وہ کئی حقوق انسانی کارکن کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ بنگال میں 2009-10 میں جب لیفٹ کی گورنمنٹ تھا اور جب عروج میں آتا ہے تو بدماشیاں بھی آتی ہے. تو اس دور کی بدماشیاں تھی, جیسے مرشدآباد والا واقعہ تھا, آپ دیکھیں آسنسول کا واقعہ تھا, یا یہ جو بردوان میں جو مجاہد آزادی ہے کیشور دتا, ان جگہوں میں شمیم صاحب نے مظلوموں کو انصاف دلانے کی کچھ جدوجہد کی اور کوشش کی, اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کو آپ کتاب میں ان کو دیکھیں گے. آپ دوسرا آپ نے جو ایک اور باب باندھا ہے استعماریت کے خلاف ان کی جدوجہد. استعماریت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے شمیم صاحب ایک فرد کے حیثیت سے استعماریت کے خلاف کس حد تک جا چکے ہیں؟ شمیم صاحب کا استعمال کے خلاف کا جو ہے, پہلے آپ سمجھیے کہ میری کتاب کا ماخذ کیا ہے. میری کتاب لکھنے کا جو بیس ہے وہ شمیم صاحب
کا جو 25 سال کا جدوجہد ہے، جو رپورٹنگ ہوئی ہے اخبارات میں، اردو اخبار میں، ہندی اخبار میں، انگریزی اخبار میں، وہ میرا یہ ہے۔ جب ہم اردو اخبار کو بھنگار رہے تھے اور دیکھ رہے تھے تو اس میں معلوم ہوا کہ شریف صاحب امریکہ کے خلاف جدوجہد، امریکہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے، اور انہوں نے پاکستان میں سربجیت سنگھ کی جو گرفتاری ہوئی اس کے خلاف، اس کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ تو یہ میرا مطلب ہے کہ ظلم کے خلاف استعمالیت کیا ہے، تاغوتی نظام کو استعمال بولتے ہیں، جو طاقتور ہے اور اپنے طاقت کا نجائز فائدہ اٹھا کر ظلم کر رہا ہے۔ شہین صاحب کا جو فلسطین والا دھرنا تھا وہ بے مثال تھا، 48 گھنٹے کا احتجاج تھا، جو عمومی طور پہ اردو والے کرتے ہیں کہ اسرائیل میں کوئی حملہ کرتا ہے اس غزہ پہ تو پریس ریلیز جاری کرتے، مذمتی بیان جاری کرتے، کچھ سڑک پودر کا دھرنا دینا۔ اور یہ دھرنا کلکتہ شہر میں اس لیے اہم ہے کہ کلکتہ شہر ہمیشہ استعماریت کے خلاف جدوجہد کی علامت رہا ہے، اور بہتر ان کو سہولت ماحول میں اثر آیا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو نہیں، وہ نہیں بول سکتے۔ لیکن شہین صاحب کا جو احتجاج تھا اس لیے اہم ہے کہ شہین صاحب اس وقت کر رہے تھے جب احتجاج اس وقت کر رہے تھے جب ملک میں بی جے پی حکومت آ چکی تھی، اور احتجاج کرنا اور نعرے بازی کرنا اور اس وقت اسرائیل کے خلاف بولنا، اور ہماری جو حکومت تھی مرکز کی حکومت وہ مکمل طور پہ آر ایس ایس کے اسرائیل کی گود میں جا چکی تھی۔ تو اس وقت تو ایک بڑا کام تھا کہ آپ اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو لسٹنگ کر رہے ہیں دشمنوں کی حیثیت میں اور ایجنسیوں کی نگاہ میں آپ آ رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے یہ جرات انہوں نے کی۔ بہت بہتر کام کیا آپ نے اس معاملے میں بات باندھ کر کے۔ دوسرا آپ نے ایک قومی یکجہتی کی بات کہی ہے۔ قومی یکجہتی تو آج کل ہر شخص کی زبان پہ نظر آتی ہے، یہ آواز جو ہے قومی یکجہتی کا کام کر رہے ہیں، قومی یکجہتی کا کام کر رہے ہیں۔ شمیم صاحب کا کنٹریبیوشن اس میں کہاں تک؟ دیکھیے واقعی آپ سچ بولے ہیں کہ جتنی ملک میں یکجہتی قومی یکجہتی کا جلسہ ہوا ہے اس کے اپوزٹ سائڈ میں بی جے پی اور جو یکجہتی کے دشمن وہ لوگ مضبوط ہوتے چلے گئے ہیں، اور ایسی طاقتیں مضبوط ہوئی ہیں جو اس پہ یقین نہیں رکھتی ہے۔ شمیم صاحب ملک کے ان چند افراد میں سے ایک ہیں، میں نہیں بولا واحد، میں نہیں بول رہا ہوں، ان افراد میں سے ایک ہیں 2014 میں بی جے پی حکومت کے قیام کے فوری بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ہمیں یہ جو نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنی چاہیے۔ اس کا احساس، اس کا ادراک کرنے والے ان لوگوں میں سے چند ہیں جنہوں نے کہا کہ اب پانی سب سے اونچا ہو چکا ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو کچھ کرنے کی کوشش شمیم صاحب نے کیا۔ وہ کچھ کرنے میں کیا تھا کہ شمیم صاحب نے سوچا کہ کچھ کرنے کی ضروری یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان جو نفرت کا ماحول ہے اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ مذہبی نمائندوں کو جمع کرنا، افہام و تفہیم کی کوشش کرنا، ڈائیلاگ کرنا جو ہے اس طرح کے ڈائیلاگ نہیں جو ہمارے بڑے بڑے سنگار ہال میں ہوتے ہیں یا 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، جو بھائی ڈائیلاگ کے نام جو اسٹیج سجتا ہے بین الاقوامی ڈائیلاگ کے نام، اس طرح کے اسٹیج سجانے کے بجائے انہوں نے مہا پنچایت جیسے پروگرام کیے، اور کلکتہ میں پروگرام ہوا جس میں مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کے مذہبی رہنما تھے، مسلم انسٹیٹیوٹ میں پروگرام ہوا، گاندھی مورتی کے پاس ایک بہت تاریخی مہا پنچایت کا انعقاد کیا گیا۔ تو شمیم صاحب ان لوگوں میں سے ہیں۔ اس پروگرام کا اثر کیا ہوا؟ ایک چیز اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ شمیم صاحب ایک فرد کے طور پر یہ سب کام کر رہے تھے، کیا بہتر نہیں ہوتا کہ اس طرح کے کام کرنے والی دوسری جماعتوں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کے کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنائی جاتی تاکہ یہ کام مسلسل رہتا؟ دیکھیے جب کوئی اجتماعیت کی کوشش ہوتی ہے وہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے، اس لیے ناکام ہو جاتی ہے کہ مختلف نظریات کے لوگوں سے جمع کرنا ایک اپنے آپ میں ایک مشکل کام ہے، اور پھر اس کو بہت دنوں تک ساتھ لے کر چلنا مشکل کام ہے۔ کلیم عزیز صاحب کا شعر ہے کہ جہاں روشنی کی کمی ملی وہاں چراغ جلا دیا۔ تو ہر ایک آدمی کو کی ذمہ داری ہے چراغ جلانا۔ تو شمیم صاحب کا یقین اسی پہ ہے کہ ہمیں چراغ جلانا تھا، چراغ جلائیں، اور باقی اور بھی لوگ کام کریں۔ وہ اس طرح مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی دوسرے طریقے کو ہم بیکار ناکام بنا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی طور پہ کوشش کر دیا ہے۔ آپ اس کتاب کے حوالے سے یہ بتائیے کہ آپ کو کتاب لکھ کر کے اور اس خوبصورت دیدہ زیب سرورق کو دیکھ کر کے تسکین قلب ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیے آدمی جو کتاب آپ اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار کن لفظوں میں کریں؟ دیکھیے میری ماشاءاللہ یہ چوتھی کتاب ہے، لیکن 2 کتاب میری بہت اہم ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ایک تو بنگال کے مسلمان، جس میں بنگال میں سچ کمیٹی کے بعد بنگال کے مسلمانوں کی ترقی اور سماجی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا، اور وہ بھی 350-400 پیج کا ہے، اور اس پہ آپ نے تبصرہ بھی لکھا ہے اور آپ نے پذیرائی بھی کی ہے۔ اور یہ کتاب بھی میرے دل کے بہت قریب ہے، میری 4 کتابوں میں سے دوسری کتاب ہے جو پذیرائی میرے دل کے قریب ہے۔ وہ اس لیے قریب ہے کہ میں نے
عام طور پہ جس موضوع میں لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی ہے قدم اٹھانے کی، ایک خوف ہوتا ہے لومۃ لائم کا، کہ چونکہ ہر ایک آدمی کا ایک پس منظر، اس کے حامی بھی ہیں، اس کے مخالف بھی ہیں، تو ایسے ماحول میں جب ہمیں خوف بھی ہے کہ بہت سارے شہید صاحب کے جو مخالفین رہے ہیں، جنہیں شہید صاحب کی تحریک سے نقصان پہنچا ہے، وہ لوگ میرے خلاف ہو سکتے ہیں، ہمیں جانچ سکتے ہیں، ان کا میرے متعلق نظریہ الگ رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے جرأت کی اور ماشاءاللہ لوگوں نے پذیرائی کی، تو اس معنی میں میرے لیے خوشی کے باعث ہے کہ لوگوں نے پسند کیا ہے۔ یہ سر ورق پہ جو تصویر آپ نے لگائی ہے، اس کے انتخاب دیکھیے سر ورق لگائی ہے، سر ورق کو فائنل ہونے میں 2 سال لگ گیا ہے، یہ کتاب 2 سال پہلے آ جاتی، صرف سر ورق کی وجہ سے 2 سال لگ گیا ہے۔ کئی سر ورق بنے، ہر سر ورق کو پسند نہیں آیا ہے، لیکن یہ تصویر ہمیشہ ہر سر ورق کا حصہ بنا۔ لیکن ہمارے جو ڈیزائنر ہیں، جو عبارت پبلیکیشن کی جو ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بیچارے نے یہ تصویر بنائی اور ہم سب کو پسند آیا کہ اور تصویر ایسے تو تمام جتنے بھی ٹائٹل سب میں تصویر تھی، لیکن اس تصویر کو اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ دراصل جیل جو ہوتا ہے ہمیشہ سے ایک طرف ایک تو مجرموں کے لیے جیل ہوتی ہے، دوسری طرف جیل وہ لوگ مقدر بندہ جیل جن کا جو حق کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور تاریخ میں رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی حق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ رہے ہیں، لیکن میں کسی کو ملا نہیں رہا ہوں یوسف علیہ السلام سے، سنو کہ میرے جو بھی سننے والے بولیں کہ ہم نے شیخ صاحب نے ملا دیے، میں بتا دوں حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر جتنے آج تک یہ شیوا رہا ہے کہ حق پرستوں کو جیل میں جانا پڑا ہے، چاہے وہ حق پرست کی کوئی بھی نوعیت رہی ہے، لیکن جانا پڑتا ہے۔ تو جیل دراصل ایک استعارہ ہے، علامت ہے جدوجہد کا اور صحیح راہ پہ چلنے کا، اس لیے اس فوٹو کا انتخاب کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اور میری جانب سے مبارکباد۔ قارئین دارالرسن کی راہ سے گزرتے ہوئے شمیم صاحب نے اردو کے لیے مغربی بنگال میں جو کچھ خدمات انجام دی ہیں، ان کی پوری تفصیل دستاویزی شکل میں سنگ تراش میں آپ کو دستیاب ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کتاب پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔